नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी खान साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी और किसी भी सूरत लेट इलेक्शंस को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। उसी तरफ ग्राउंड्स बनाते हुए खान साहब नजर भी आ रहे हैं। एहतजाजन इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने की बात जो है वो की जा रही है। तहरीक इंसाफ 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी जी और इमरान खान उम्मीदवार होंगे, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। लेकिन इसमें एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सारी नशिस्तों से खान साहब खुद ही इलेक्शन लड़ लेंगे तो तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी कहां पर खड़ी हुई नजर आएगी। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में एक सेन बात जो है वो सदर ने की, आरिफ अलवी साहब ने। उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात की जो मुत्तफ़िका तारीख है उसके लिए फ़रीक़ैन को जो है वो मुज़ाकरा जो है वो करने चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। बहरहाल ये मशवरा तो बारहा खान साहब को जो है वो दिया जाता रहा है। इसके अलावा जी अब जैसे कि आपके इल्म में है कि पंजाब और KP असम्बली जो है वो टूट चुकी हैं, तो उसके हवाले से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही कि खान साहब ने वहाँ पर भी अकेले खुद ही इलेक्शन लड़ने का जो है वो फैसला किया है तमाम सीटों के ऊपर। हाँ, बिल्कुल ये अजीब बात तो लगती है, लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं वो बहरहाल गर्दिश कर रही हैं। अगर ये तमाम सूरत हाल होती है तो फिर जो है वो क्या मंजरनामा बनेगा और फिर सिलेक्शन का फ़ायदा जो है वो क्या होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जी कराची बल्दियाती सिंध इलेक्शन आपके इल्म में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा कि आसिफ ज़रदारी से दरख्वास्त है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम कर लें। बैठ कर बात करने के लिए दोनों फ़रीक़ैन जो है वो हमें तैयार नज़र आते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने भी जो तमाम मसाइल जमात इस्लामी बयान कर रही है उनके लिए 23 जनवरी की डेट जो है वो फिक्स कर दी है। इक्का दुक्का एक वाक़ा के माड़ी में नाखुशगवार पेश आया है, उस पर भी यकीनन हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? आगाज़ करना मैंने आपके फेवरेट मौजू से, और वो है जी खान साहब की स्टेटमेंट। तो खान साहब ने ये कहा है कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी जी इलेक्शन कराने में। तो आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी खान साहब लेकर चल रहे हैं, जिस तरह के अब आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन लड़ेंगे और सारी सीटों से खुद ही लड़ेंगे, तो ये मजबूर कर देंगे इवेंचुअली जो है वो हुकूमत को कि अप्रैल तक इलेक्शन जो है वो करवा लिया जाए? बड़ी ज़्यादती आपने की ये कह के कि उनकी कोई स्ट्रेटजी भी है। कोई स्ट्रेटजी तो उनके पास होती है जिनके पास कोई ब्रेन होता है, जिनके पास कोई थॉट प्रोसेस होता है। ये जिस तरह के मुतालबात हम सुन रहे हैं उनकी तरफ से ना, ये इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंतखाबात आम जो हैं जी वो अप्रैल के बाद हम कबूल नहीं करेंगे। भाई करा कौन रहा है जिसे आप कबूल करेंगे? या तो कहा हो ना कि उन्होंने हम मई में कराएंगे, तो आप कहें नहीं हम तो अप्रैल से पहले कबूल नहीं करेंगे। आप खुद ही अपना सवाल और अपना जवाब निकाल लेते हैं। 2-3-4 बातें मुझे आज इस हवाले से करनी है। मैं चाहता नहीं था ये गुफ्तगू करनी, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब की अक्सर बातें दीवानों की सी हैं और बेवकूफ़ों के मुतालबात कर रहे हैं वो। मैं यहाँ लिस्ट बना के अगर आपको पेश करना चाहूँ तो उसकी तवील बहुत लिस्ट है। चाहे वो जनूबी सूबा था, चाहे वो 5 लाख घर थे, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियाँ थी, चाहे वो मतलब है 105 तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ है। अच्छा, ठीक है। उन सब से रुख फेरते हुए उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। कभी दिया जवाब उन्होंने कि वो क्यों नहीं कर पाए, ये क्या वजूहात थी जिसकी वजह से नहीं हुआ? तो वो बातें करते रहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक है या नहीं है। जो दावा करते थे 14 MNA उनके हैं कराची में से, जो उनका हाल किया है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने, आपके सामने है, लेकिन वो मान के नहीं देंगे उसको। अच्छा, असल बात यह है कि वो जिस तरह के दावे करते हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नाम बदल के पाकिस्तान के बजाय इमरानिस्तान रख देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अपनी मर्जी का एक मुल्क चाहते हैं। या आपने उनकी ख्वाहिश की वजह से कहा है? जी, जिसमें हर चीज़ उनकी मर्जी से हो, जिनमें उनका हुक्म आखिरी हुक्म हो बादशाह की तरह से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना बुखारी साहब, ये बताइए इमरानिस्तान जो आपने मशवरा दिया उनकी ख्वाहिश की वजह से कहा है कि खान साहब कहते हैं कि यहाँ कोई वज़ीर आज़म होगा तो मैं होऊंगा। मैं जवाब पेश करता हूँ आपको। देखिए, उन्होंने फैसला किया कि बाई इलेक्शन जो है वो 7 सीटों से मैं लड़ूंगा, 8 सीटों से मैं लड़ूंगा। बेतुकी बात थी, लड़ा, जीत गए, खुद तो डिस्क्वालीफाई हो गए, और बाकी 6 सीटों एक जगह से आप हार गए, मुल्तान से, और बाकी 6 सीटों का क्या बना? मुझे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बड़ी हैरत है कि वो कुछ एक खास मुद्दत है जब तक आप हलफ उठा सकते हैं। अगर आप हलफ ना लें तो वो सीटें वेकेंट करार दी। मुझे तो समझ में नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये क्यों डरता है, किस चीज़ से डरा हुआ है? ये सारी बातें अब खुल के करने का वक्त आ गया है मेरे ख्याल से, और हमें ये खुल के करनी चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो डिस्क्वालीफाई हो चुका हुआ है, जिसके खिलाफ 3-4 खौफनाक केसेस अभी अदालतों में मौजूद हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो तौहीन अदालत का केस है, और बहुत सारे केस आपको पता है, और ख़ुद बताते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा FIR उनके खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन किसका इंतज़ार कर रहा है?
کس بات کا انتظار ہے انہیں, کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں انہیں؟ وہ دور ثاقب نثار صاحب کا, وہ دور آصف سعید, وہ اپنے جو کھوسا صاحب تھے, ان کا چلا گیا بھائی. خدا کے لیے اب تو عدالتوں کو بھی میرے خیال سے اس لاڈلے پن کے اوپر مہر لگا دینی چاہیے کہ بس جی بہت ہو گیا, اور الیکشن کمیشن کو تو فوری طور پر مہر لگا دینی چاہیے, کیونکہ اس لیے اس کے ساتھ الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں. اچھا, ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں قانون اجازت دیتا ہے تو خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. قانون میں تو کوئی قباحت نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ایک سے زیادہ سیٹوں کے اوپر, یا پھر جس طرح ایک اور خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ باقی جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان پر بھی وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, تو ان قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے, تو قانون میں سکم ہے نا. دیکھیے ایک تو یہ کہ قانون سازی اگر ہونی ہے تو الیکشن کمیشن کو ضرور کرنی چاہیے, لیکن کچھ مورالٹیز بھی ہیں جو ان کی پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے. مجھے حیرت ہے کہ وہ ایم پی ایز جنہوں نے ریزائن کیے ہیں ان کے کہنے پہ, جنہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے میں رول ادا کیا ہے, چاہے وہ پنجاب کی ہے چاہے وہ کے پی کے کی ہے, کسی نے سوال پوچھا کہ خان صاحب ہون کی ہوئے گا؟ مجھے خان صاحب سے سوال نہیں پوچھا جاتا. خان صاحب سے جب سوال نہیں ہو سکتا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک طرح کے مافیا چیف ہیں. اپنے سامنے کسی کی جرت ان کی ہے نہیں, جس نے اختلاف کیا وہ کہیں نظر نہیں آیا. میں آپ کو اس کی ایک لیٹسٹ مثال دیتا ہوں, ووڈا, فیصل ووڈا. آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ سٹرونگ ڈیفینڈر کوئی تھا عمران خان کا؟ نہیں. یاد ہے نا آپ کو سارا کچھ. وہ کیا ہوا اس کو؟ وہ کہتا ہے مجھے سانپ اور کیڑے کھا گئے. آج اس نے بیٹھ کے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ وہی سانپ اور کیڑے جو ہیں انہوں نے صفایا کرایا ہے پی ٹی آئی کا, کراچی سے بھی اور سندھ سے بھی. اچھا. اور اس نے ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی ہے, چائنیز عمران. اچھا. کہ یہ جو لوگ ہیں یہ چائنیز عمران ہیں. وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہا تھا یہ 2 نمبر لوگ ہیں, کیونکہ چائنا جو ہے وہ جو بھی چیز مینوفیکچر کرتا ہے اس میں 1 نمبر بھی ہے, 2 نمبر بھی ہے, 3 نمبر اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو انہوں کی یہ اصطلاح جو ہے نا یہ بڑی معنی خیز ہے, اس کو آپ پھینک نہیں سکتے اٹھا کے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک سازش کے تحت خود عمران خان کی پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہیں خان صاحب کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور باقی کی کسر خان صاحب خود نکال رہے ہیں. صحیح. کیونکہ جس طرح کے مطالبات ہو رہے ہیں. اب دیکھیے نیشنل اسمبلی کی 35 سیٹوں پہ آپ الیکشن لڑیں گے, بالکل لڑیں جناب, آپ کا راج ہے. آپ ایک کا حلف اٹھائیں گے, 34 پر دوبارہ الیکشن کرائیں گے. یہ مال کتوں آ رہا ہے جناب انہیں الیکشن کران دا؟ ہاؤ کین اے پارٹی افورڈ ری الیکشن آن 1 سیٹ ٹوائس اور تھرائس؟ دیکھیں بخاری صاحب آپ کی وہی والی بات ہے نا. دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے تو احتجاج کرنا ہے, یا پھر وہ چاہتے ہیں جنرل الیکشن, انہوں نے بائی ہک اور بائی کروک انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے. تو ان کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کیوں لڑ رہے ہیں ان سیٹوں کے اوپر, پھر 34 چھوڑیں گے تو بڑا ملک کا پیسہ لگے گا. وہ کہتے ہیں لگتا تو لگے, مجھے آپ الیکشن جنرل الیکشن کرا دیں, میں کچھ بھی نہیں کروں گا. یہ تو قانون میں سکم ہے نا, اس کو بدلنا چاہیے. میڈیا کی حیثیت سے ہمارا یہ رول ضرور ہے کہ ہم خان صاحب کو کہیں کہ آگے گڑا ہے, اگر انہوں نے اس کے اندر گرنا ہے وہ ضرور گریں, بلکہ الٹ بازی لگا کے گریں. لیکن ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم تنقید کریں کہ جناب بادشاہ ہو کی کر رہے ہو تسی مشورہ پیار سے. اس ملک چاہے کدی نہیں ہویا, کسی جمہوری ملک بھی یہ کدی نہیں ہوتا. میرے خیال سے ان کا یہ کہنا, جس کے کہ بہت سارے حوالوں سے خبریں آ رہی ہیں, ایک ٹی وی چینل پر بھی لگی ہوئی ہے, ایک شخص نے اپنے نام سے بائی لائنر چھاپا ہوا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں بھی اور کے پی کے اسمبلی میں بھی تمام سیٹوں پہ خود لڑیں گے. یہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے, who is he؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ایم پیز تھے, جو ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں, جو کنٹیسٹ کرتے ہیں الیکشن, جو الیکٹیبلز ہیں, ان وہاں الیکٹیبلز کی کمی نہیں ہے, وہ حیرت سے انگلیاں دانتوں میں لے کے سوچ رہے ہوں گے یہ بندہ کی چیز ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہ بھرم اب یہ غبارہ پھٹنے والا ہے. یہ اس سیچوریشن پوائنٹ پر چلا گیا ہے جہاں اس میں زیادہ ہوا بھری نہیں جا سکتی, بھرو گے تو پھٹے گا. اور ایک دفعہ یہ غبارہ پھٹا, آپ دیکھ لیں ایک ہی دفعہ پھٹا ہے, سائفر لہرایا تھا, ان کا رجیم چینج, غیر ملکی سازش, میر جعفر, میر صادق, کیا ہوا جناب؟ ایک اسمبلی سے انہوں نے نکال دیا, 2 سے آپ خود نکل گئے. یہ منطقی انجام ہے ان تمام یعنی بے معنی فیصلوں کا, بغیر سوچے سمجھے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کا. یہ نقصان تو وہ برداشت کر رہے ہیں اور یہ ان رہے ہیں, اور یہ ان کو ابھی بہت دیر برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ووڈا صاحب نے کیا کہا, آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی پارٹی جو 10 سیٹوں کی بنا پر چیف منسٹر بنے ہوئے تھے, جس کو آپ پہلے جس نام سے یاد کرتے تھے وہ بھی سب کو یاد ہے, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو آپ نے کیا آفر کیا کہ آپ میری پارٹی کے پریزیڈنٹ بن جائیں, بس دم ہو جائیں. وہ خدا کے واسطے خان صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟
آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی پذیرائی آپ کی پارٹی میں ہے کتنی؟ بخاری صاحب آپ نے سنا نہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. نہیں ہے, مجھے میرے خیال سے ضرورت ایجاد کی ماں پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, لیکن بے تکی خواہشوں کا باپ ضرور ہے یہ. تو اس لیے ریئلسٹک ہونا چاہیے. یہ سیاست جو ہے نا اتنا بھی مذاق کا کھیل نہیں ہے, اٹس اے سیریس بزنس. وہ دوسری بات ہے کہ آپ اس کو کھیلتے کیسے ہیں, لیکن کچھ جمہوری روایات کا, کچھ اخلاقی اقدار کا خیال ضرور رکھنا چاہیے میرے خیال سے. صحیح ہے. بخاری صاحب پنجاب کی سیاست کتنی متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے تقریباً, کیونکہ گورنر صاحب نے کہہ دیا تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ٹھیک انفارمیشن ہوگی. مریم صاحبہ ایک ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہیں, نواز شریف صاحب ایک مہینے میں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنی موٹیویٹڈ ہو جائے گی پنجاب کی سیاست؟ دیکھیے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بات کی تھی, بلکہ پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر انیکٹیو رہتی ہے پاکستان مسلم لیگ اسی طرح سے جس طرح وہ ہے, تو پھر تو ان کی فیٹ بھی سیل ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے. لیکن یہ شاہ بلیغ الدین صاحب نے جو فرمایا ہے کہ وہ اگلے ہفتے آ رہی ہیں اور ایک مہینے کے اندر بھی نواز شریف صاحب بھی واپس تشریف لے آئیں گے اور میں خود انہیں ریسیو کرنے جاؤں گا ایئرپورٹ پہ, تو ایک کھلا اشارہ ہے کہ اتنی بھی گل نہیں مک گئی. شی از کمنگ بیک. شی از کمنگ بیک آفٹر سرجری ان وچ شی کین ناٹ ریز ہر وائس abnormally, اور وہ تقریر کرنے میں ان کو دقت پیش آئے گی, یہ ہم سن رہے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک مقناطیسی شخصیت ہے, شی ہیز اے کرزما, کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. لوگ ان کے جلسوں میں بڑی تعداد میں آتے ہیں. میں نے, آپ نے, سب نے, خان صاحب نے بھی دیکھے ہوئے ہیں وہ جلسے. تو وہ اگر واپس آ جاتی ہیں تو ایک ایکٹیویٹی تو شروع ہو جائے گی, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بیانیہ جو اب مسلم لیگ بنانے جا رہی ہے. اچھا, یہ کوئی نیا بیانیہ؟ جی بالکل نیا بیانیہ ہے. یہ بہت دیر سے لیک کر رہا تھا بخاری صاحب. کہا کرٹیسزم یہی تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں اور اس کو بیچتے بھی ہیں, لوگ بائے بھی کرتے ہیں. دوسری طرف کو بیانیہ ہے ہی نہیں. دیکھیے اب جو بیانیہ بن رہا ہے اس کا ٹارگٹ ہے جناب باجوہ, عمران خان, فیض حمید, ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا. اچھا. اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو غلط فیصلے کیے, جو یعنی انصاف پر مبنی فیصلے نہیں تھے, ان کی وجہ سے آج ملک اور مسلم لیگ اس نہج کو پہنچے ہوئے ہیں. اچھا. یہ بیانیہ پیس میل میں تو ہم نے سنا, لیکن پارٹی کے ایک موقف کے طور پر, پارٹی کے ایک بیانیے کے طور پر اگر فارمولیٹ ہوتا ہے اور لانچ ہوتا ہے تو اس میں جان بہت ہے. اس لیے کہ جتنے بھی کریکٹرز کے اندر ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی نیگیٹو رول رہا ہے. دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ہم تفصیل میں جا سکتے ہیں, اگر کوئی چیلنج کرے گا کہ جناب ایسا قصور دسو, میں دس دیں گا, اور باقاعدہ آپ کو ویلڈ پوائنٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ قصور ہے ان کا. کیونکہ ثاقب نثار صاحب کی چیف جسٹس شپ میں اور آصف سعید کھوسا کی جو فیصلے ہوئے وہ غیر منطقی تھے. کچھ ایسے فیصلے تھے جن پر جو سینئر جورسٹس ہیں, جو فارمر ریٹائرڈ ججز ہیں, انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا جج جس نے فیصلہ دیا ہے. مثال کے طور پہ اقامہ والا فیصلہ, پناما سے بات شروع ہوئی کرپشن سے, اور اقامہ پہ مک گئی. آ کے آپ مجھے بتائیں دنیا میں کبھی یہ ہوا ہے؟ پھر مجھے آپ یہ بتائیں کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنی ہو اور اس کے اوپر ایک نگران جج مقرر ہوا ہو؟ یہ فیصلے تھے. یہ منہ چڑھا رہے ہیں انصاف کا اس قسم کے فیصلے. بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. جنرل صاحب, جو مینڈیٹ چوری کرنے کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے, جو مینڈیٹ چوری کرنے کی بات نون لیگ کرتی ہے, وہ کس نے کرایا تھا؟ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں کرایا تھا. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کون تھا؟ وہ جنرل باجوہ تھے. جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح سسٹم بند کرایا, جس طرح پولیٹیکل ایجنٹس کو باہر اٹھا کے پھینکا گیا, جس طریقے سے 4 دن رزلٹ روکے گئے, وہ لوگ جو شام کو رات کو 12 بجے پی ٹی آئی کے لوگ, میں نام لے سکتا ہوں اگر ضرورت پیش آئی تو, انہوں نے کہا کہ یار ہم ہار گئے ہیں الیکشن, میں لگا ہوں سونے, اور وہ صبح جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو وہ جیتے ہوئے ہوتے ہیں 25 ہزار کی لیڈ سے. یہ معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ معجزے ہوئے سارے. صحیح ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ نے بالکل بتا دیا کہ یہ بیانیہ نون لیگ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے گی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ملک میں, مہنگائی جو ہے وہ اندھا دھند ہے, عوام کو اس وقت صرف چاہیے تو ریلیف چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے کو لے کر کے کوئی فائدہ ہوگا, یا بنا کر کے فائدہ ہوگا, یا لوگ اس وقت اس بیانیے کو بائی کریں گے جب تک کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مہنگائی کے بارے میں کوئی ڈیفنس نہیں ہے. کوئی شخص مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کم از کم میں, آپ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ مہنگائی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, آٹے کا کرائسس ہے, بحران ہے, دالیں کہاں پہنچ رہی ہیں. مرغی جو آپ اور میں 180 روپے کلو لیا کرتے تھے, وہ 800 روپے کلو پہنچنے والی 680 پر تو پہنچ گئی ہوئی ہے.
تو اس سے ناک میں دم ہے عوام کے دلوں میں کسی رولنگ ایلیٹ کے لیے کوئی پازیٹیو جذبہ نہیں ہے, یہ کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد وہ اس کا کچھ کریں, ورنہ میں ڈرانا چاہتا ہوں اس سٹنگ گورنمنٹ کو اس وقت سے جب لوگ پھر اپنے فیصلے خود کرنے لگیں گے. وہ بڑا صاحب اس کا اشارہ تو مل گیا نا, انڈسٹریلسٹ رو پڑے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے, رونا نہیں ہے, پھر تو لوگ لوٹ مار شروع ہو جائے گی, پھر لوگ رلائیں گے حکمرانوں کو. جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے, لوگ نہیں روئیں گے, پھر حکمران روئیں گے. لوگ ابھی رو رہے ہیں, ابھی تو لوگ رو رہے ہیں. تو ایک تو اس کا ازالہ فوری طور پہ اگر نہ ہوا تو اس کا نقصان ہمیشہ سٹنگ رجیم کو ہوتا ہے. اس وقت حکومت میں یا پیپلز پارٹی ہے سندھ میں, اور یا سینٹر میں نون لیگ یا پی ڈی ایم ہے, باقی تو کہیں حکومت ہے ہی نہیں. تو ذمہ داری ساری ان کی بنتی ہے, اور اب جب انٹرم گورنمنٹس آ جائیں گی تب بھی ذمہ داری اس حکومت کی رہے گی, کیونکہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری ان کی ہے. الیکشنز میں ایشوز آئیں گے, اور قیمتوں کا ایشو, مہنگائی کا ایشو, ڈالر کی قیمت, پٹرول کی قیمت, دالوں کی قیمت, یہ سب کچھ گلے پڑے گا حکومت کے, بتا رہا ہوں آپ کو. بخاری صاحب بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے اس وقت. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ, نہ یہاں حکومت ہے نہ کے پی میں حکومت ہے, اور حالات اتنے خراب ہیں, تو پھر ابھی تو جو ہے وہ کچھ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی, جب واپس آئیں گے تو اسی پر بات کریں گے. صدر مملکت کی طرف سے بھی ایک مشورہ دیا گیا ہے, اس پر کتنا عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. پھر کچھ صوبوں کے حوالے سے کہ وہاں پر الیکشن کی اسٹریٹجی جو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ڈیمانڈز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. پی ٹی آئی استعفوں کے باوجود قومی اسمبلی میں 3 اہم عہدوں کی خواہش مند ہے, اور اسپیکر سے اپوزیشن لیڈر, چیئرمین پی ایس سی اور پارلیمانی لیڈر کے عہدے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کا مطالبہ کیا جائے گا. تو بخاری صاحب یہ فیئر مطالبہ ہے آپ کے خیال میں, یا پھر جو ہے وہ یہ نہیں پورا ہو سکے گا؟ دیکھیے ان کی پارٹی جو ہے نا, انہوں نے ساری اپنی اسٹریٹجی اور اپنی ڈیفینس اور اپنا نالج جو ہے وہ ڈرائیو کیا خان صاحب سے. جس طرح خان صاحب جو ہیں ایسے مطالبات کرتے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے, وہی حال ان کا بھی ہے. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر اگر وہ واپس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تینوں عہدے ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ اپنے ہاتھ کٹوا چکے ہیں. اگر ایک 35 پنکچر کا جھٹکا اور آ گیا پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے نا پاسبل, بیکاز سب نے ریزائن کیے ہوئے ہیں, سب نے ببانگے دوہل نعرے مارے ہوئے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے, پریس کانفرنسز میں, پارٹی اجلاسز میں, ہمارے استعفے منظور کرو ہمارے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایک جھٹکا اور مل سکتا ہے, اور یہ اور استعفے جو ہے آپ دیکھیں نا اتارٹ سے لے کے ہر شخص نے کہا کہ جناب کسی نے 35 پنکچر کہا, انہیں کو یاد دلایا خان صاحب کو ان کے اپنے الفاظ. کسی نے کہا جی کہ یہ سرپرائز ہے, کیسا رہا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی گیم میں پھر یہ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے غلط تھے, عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی اس نہج کو پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارشلی اس میں کامیاب ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب آپشنز کیا ہیں. جو اعتزاز احسن صاحب ہیں جو بہت حمایتی ہیں, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے بڑے وہ پرستار بھی ہیں, لیکن انہوں نے بھی اچھی خبر نہیں, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ تو جا نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نا کا مسئلہ بھی تو ہے نا, آپ سمجھے نا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کے پارٹی کے لوگ کیسے کوشش کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے منظور کر لیا کہ آپ نہیں جا سکتے. عمران خان صاحب نے کیسے یہ سوچا کہ وہ واپس بھی جا سکتے ہیں اس چور پارلیمنٹ, اس لیگل, اس غیر اخلاقی, اس غیر آئینی پارلیمنٹ میں, جس کے اوپر وہ ایک طرح سے تھوک کے آئے تھے باہر نکل کے کہ لعنت بھیجتے ہیں اس پارلیمنٹ کے اوپر. پہلے بھی کہا تھا انہوں نے, 2014 میں بھی کہا تھا نا انہوں نے کہ لعنت بھیجتے ہیں اس پارلیمنٹ پہ. جس تم تراک سے آپ آئے تھے, آپ کی کدھر گئی وہ ساری انا؟ آپ کس منہ سے واپس جا رہے ہیں پھر؟ کیا آپ پنجاب میں بھی یہی کریں گے؟ کیا آپ کے پی کے میں بھی یہی کریں گے؟ تو آپ کے آپشنز لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, اعتزاز احسن صاحب نے جس طرح 2 آپشنز کے بارے میں کہا کہ یا تو عدالت جائیں سڑکوں پر, آپ کو لگتا ہے کہ سڑکوں پر جانے کا ایک بار پھر سے اب وہ ایڈونچر جو ہے وہ خان صاحب کرنا چاہیں گے, یا پھر رخ عدالتوں کا ہوگا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی دونوں ہی چیزیں ہو چکی ہیں, اور ان میں مزید گنجائش نہیں ہے. پارلیمنٹ میں واپس جانے کا جو اندیا دیا انہوں نے, یا جو خواہش ہے, اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ ایک بیان کے بدلے میں 35 ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گئے. سڑکوں کے اوپر تو وہ 8 مہینے سے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 25 مئی سے زیادہ
26 نومبر سے زیادہ سڑکوں پر جا سکتے ہیں، وہ انہوں نے ٹیسٹ کر لیا اپنا آپ. تو میرے خیال سے یہ آپشنز تو اب ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ایک آپشن رجیم چینج کے سے پہلے بھی تھا، رجیم چینج کے دوران بھی تھا، اور اب بھی ہے. وہ کیا؟ اور وہ ہے کہ وہ بیٹھ کے مذاکرات کریں. صدر مملکت نے مشورہ دیا ہے ویسے. صدر مملکت نے کوششیں بھی کی، لیکن وہ جو ہے اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. نہ وہ اسپیکر کی سنتے ہیں نہ ڈپٹی اسپیکر کی سنتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ ہمیں تو معلوم نہیں ہے. خان صاحب کوئی اپنی دنیا. لیکن بخاری صاحب وہ پھر بھی وہ ان کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جس طرح اسمبلیوں کا تحلیل کرنا، اور اب یہ دھمکی دینا کہ میں ساری جگہوں سے خود الیکشن لڑوں گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن ہوگا پھر اسمبلیوں کے اندر وہ انفیکٹو ہو جائے گا نا، کہ وہ لڑیں گے تو پھر ایک سیٹ کے اوپر وہ آئیں گے، باقی تو پھر دوبارہ الیکشن کرانا پڑے گا. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اپریل تک تو مجبور ہم کر ہی دیں گے، گھٹنے ٹیک دے گی حکومت. میں عرض کروں آپ سے، ایک تو یہ جو انٹرم گورنمنٹس بننے جا رہی ہیں نا، یہ 3 مہینے کے لیے نہیں ہے. مجھ سے آپ لکھوا لیں. اچھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ اس وقت تک چلیں گی جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے ہیں. دیٹ مینس یہ اگست تک تو ہیں ان پلیس. یہ میرا اپنا ہنچ ہے. آئی کین بی رانگ، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میرا خیال ہے، میری یہ پولیٹیکل کیلکولیشن ہے کہ یہ ارینجمنٹ از گوئنگ ٹو لاسٹ مور دین 90 days. ایک تو یہ آپ سمجھ لیں. تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. which means کہ انتخابات کو فار ون گڈ ریزن اور another ڈریگ کیا جائے گا، اور وہ نوبت آ جائے گی جب 4 مہینے رہ جائیں گے انتخابات کی ڈیٹ میں. اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب 4 مہینے رہ جائیں تو پھر کوئی بائی الیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن بخاری صاحب یہ تو آپ نے بڑی ڈراؤنی بات کر دی. یعنی اتنی دیر ہم اس مشکل کا اور اذیت کا شکار رہیں گے جو ہر دن ایک نئی چیز جو ہے اس کا آپ کریڈٹ جو ہے خان صاحب کو دیجئے، مجھے نہیں. یہ نہ میری دعا سے ہوا ہے نہ میری کسی حرکت سے ہوا ہے. یہ سب کچھ خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور خان صاحب ہر روز ایک اور بدتر فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیے اسمبلیوں میں جب وہ بیٹھے تھے، حکومت ان کی تھی، قوت ان کے پاس تھی، اتھارٹی ان کے پاس تھی. کے پی کے میں 9 سال سے وہ بیٹھے تھے، کسی نے چیلنج نہیں کیا ان کو. کیا ہوا کے پی کے میں؟ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ ہے گورننس. تو یہ سب کچھ جو فیصلے ہیں ان کی کیپیسٹی کو، ان کی جورسڈکشن کو ریڈیوس کر رہے ہیں. صحیح. چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اب کیا ہونا ہے ان کا بھی بتا دینا. ان کے تو اتنے سیکریفائسز ہیں، اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے. میرے خیال سے انہوں نے کہنے پہ اپنی پارٹی چھوڑ کے چلے آئے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر میں صحیح سمجھتا ہوں خان صاحب کو، میری اسیسمنٹ ٹھیک ہے، وہ کسی کے بھی نہیں ہوئے کبھی. یہ ایک روایت ہے. تو وہ پرویز الہی صاحب کے بھی نہیں ہوں گے، وہ ان کے بھی نہیں ہوں گے. اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہی ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہم ادھر کے رہے نہ ادھر نہیں. کے. بڑا اہم عہدہ انہوں نے آفر کیا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ صدر بن جائیں پارٹی کے. اور آپ کا خیال ہے کہ سارے کہیں گے آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے علاوہ نہیں چلتی، نہ کسی کی چل سکتی ہے. تو یہ تو خود ہی آپ نے اپنی بات نگیٹ کر دی کہ خان صاحب کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی ہے وہاں پہ. میں خان نے صاحب نے فیصلہ کر لیا. میں نے نگیٹ نہیں کی، میں نے اپنا آرگومنٹ کنفرم کیا ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے. اور وہ دبنگ فلم کے جو ہیرو تھے سلمان خان صاحب، وہ کہتے تھے ایک سٹیج پھر ایسی آتی ہے کہ میں اپنی بھی نہیں سنتا. خان صاحب پھر اپنی بھی نہیں سنتے. صحیح. چلے جی ایک چھوٹا سا بریک اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لے لیں، کیونکہ کراچی میں بھی جو معاملہ ہے وہ کافی گرم ہوا ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہی. کیا ہو رہا ہے وہاں پر، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری سے اب درخواست کر رہے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کو جو ہے وہ ہمارے تسلیم کر لیا جائے. بڑی زبردست قسم کی پرفارمنس جو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی بھی کمپیریٹیولی پہلے سے بڑی زبردست رہی ہے، اور جماعت اسلامی کی بھی رہی ہے. ابھی دونوں پارٹیز ہیں جن کے بیچ میں معاملہ جو ہے وہ طے ہونے ہیں. جماعت اسلامی اس چیز پر واضح ہے کہ ان کی لیڈ کو مانا جائے اور ان کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی اوبیسلی اپنے کو جو ہے وہ تحفظات ہیں. بخاری صاحب ویسے ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کے معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے ایونچولی. پیپلز پارٹی ذرا ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے بھی 23 جنوری کی تاریخ جو ہے وہ دے دی ہے، تو سیٹل ڈن ہو جائیں گے. اور میئر پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہو پائے گا؟ کیونکہ چانسز تو بڑے آبویس ہیں حافظ صاحب کے. دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات آگے بڑھائیں، 2-3-4 چیزیں جو ہیں اس پر غور ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ جو زیادتی کی تھی
کہ سو مچ سو کہ ان کے جو امیدوار تھے، جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہوتے تھے، ان کے وہ بھی اٹھا کے پی ٹی آئی میں شامل کرا دیے تھے. کس نے کرائے تھے وہ بیانیے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، آپ کو یاد. میں نے ذکر کیا تھا فیصل باوڈا کی اس ٹی وی ٹاک شو کا. اس نے جن کو چائنیز عمران کہا ہے ان کے نام سن لیجئے. ایک تو اسد عمر ہیں، علی زیدی ہیں، شمیم نقوی ہیں، اور خرم شیر زمان صاحب ہیں. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی میں پی ٹی آئی کی، وہی جو اپنی سیٹ ہار گئے. جی ہاں، یہ 4-5 لوگ ذمہ دار ہیں کراچی میں پی ٹی آئی کے صفائی کے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. تفصیل میں اس وقت نہیں جاتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت کے بیچ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ الٹیمیٹلی ہو جائے گی. اس لیے پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ جماعت اور پی ٹی آئی ملیں. جماعت اور پی ٹی آئی اس لیے نہیں ملیں گے کہ بیچ میں ہسٹری ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا پہلے کہ 2018 میں جس طرح شب خون مارا گیا ان کے مینڈیٹ پر، ان کے امیدواروں پر، ان کے ووٹس پر، تو وہ لاسٹ آپشن ہوگا اگر وہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہو ول گیو اینڈ ٹیک، وٹ ول بی دا گیو اینڈ ٹیک. میرے خیال سے اس میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا بڑا دل دکھانا پڑے گا، اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹ ان کے پاس ہے. اور سراج الحق صاحب نے درخواست بھی آصف زرداری سے کی ہے کہ بھائی آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے معاملے کو کسی سیٹل ڈاؤن کریں. اور میں نے اور آپ نے دونوں نے یک زبان ہو کے کہا ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا الٹیمیٹلی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ بیکاز یہ ضروری ہے، کراچی کے لیے اچھا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، پھر ہم اپنی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں جماعت کے جتنے بھی میئرز رہے ہیں ان کی چونکہ ریپوٹیشن بہت اچھی رہی ہے، انہوں نے پرفارم بہت اچھا کیا ہے. اس لیے ایک گڈ ول ہے حافظ نعیم الرحمان کے بارے میں کہ وہ نہ صرف یہ کہ انسان اچھے ہیں، ایماندار ہیں، کریڈیبل ہیں، محنتی بہت ہیں، اور ان کا ایک بڑا نام ہے جماعت کے اندر بھی. اچھا بخاری صاحب، جماعت کے لوگوں کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی نا کہ وہ ریچ میں رہتے ہیں لوگوں کی، جس کی جو کہ ایک زیادہ ایک اور وجہ ہے پسندیدگی کی لوگوں کی کہ لوگ ڈائریکٹلی ان سے کنیکشن میں رہ سکتے ہیں. He is accessible, he is reachable, he is contactable. یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے 3 ایسی خوبیاں ہیں جو عوام میں اس کو پذیرائی دلواتی ہیں. کیونکہ جب میں کسی مشکل میں ہوں اور میں لیڈر تک پہنچ سکتا ہوں اور لیڈر میرے ساتھ کھڑا ہو کے میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو یہ ہے صورتحال وہاں پر. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے یہ اونٹ، کیونکہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بہت تنگ آ چکے ہیں. کراچی کے لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. کراچی کے لوگوں کے لیے اب بہتری کا ایک ہی راستہ ہے. الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے وہ 23 جنوری کی جو ڈیٹ ہے اب وہ دے دی گئی ہے، اور 23 جنوری کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی ایک اچھا جو فیصلہ ہے وہ اس حوالے سے ہو جائے اور چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. مولا بخش چانڈیو صاحب کا بھی بخاری صاحب ایک بیان ہے کہ توقع ہے کہ سراج الحق صاحب سیاسی فیصلہ کریں گے. ہاں میرے خیال سے چانڈیو صاحب چونکہ ایک سین سیاستدان مانے جاتے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور اپنے علاقے میں بہت مؤثر شخص ہیں. ان کی خواہش یہ ہے اور بہت اچھی خواہش ہے، اس کا اظہار بھی انہوں نے ٹی وی پروگرامز میں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی یہ دونوں مل کے نہ صرف یہ کہ ایک ایکویشن بنا سکتے ہیں بلکہ کراچی کے لوگوں کے مسائل جو درینہ نوعیت اختیار کر چکے ہیں، مثال کے طور پہ پینے کا پانی ہے، مثال کے طور پہ کچرا، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ایشو رہا. ابھی یہ جو موسم برسات گزرا ہے، اینڈ دین نہیں اسٹریٹ کرائم سب سے بڑا خوفناک کام یہ ہے. اگر مثال کے طور پہ میئر جماعت کہا جاتا ہے، پروونشل گورنمنٹ وہ ہے، تو یہ ایک بڑا پازیٹیو کمبینیشن ہو سکتا ہے. دوسری بات، فنڈنگ جو ہے اور اختیار جو ہے یہ دینا ہوتا ہے صوبائی حکومت میں، کیونکہ سینٹر سے بھی فنڈنگ ان کے پاس آتی ہے، ساری ٹیکس کلیکشن بھی ان کے پاس جاتی ہے. تو ایک ایسی ایکویشن بنا لینا جہاں ایک دوسرے کی مدد کر کے عوام کے مسائل حل کیے جائیں، میرے خیال سے اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن کوئی نہیں ہو سکتی. صحیح. بخاری صاحب اس ساری سچویشن میں obviously پیپلز پارٹی کے پاس چوائس نہیں ہے، کیونکہ حافظ صاحب تو بار بار چاہے وہ دل سے نہ چاہتے ہوں لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے. دیکھ لیں آپ چیزوں کو دیکھ لیں، ہمارے پاس تو دوسرا آپشن ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی ہی پھر ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس آپشن نہیں ہے، اور میرے خیال میں ان کو پھر شاید کچھ سیکریفائز کرنا چاہیے یا دل بڑا کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بینگ اے پروونشل گورنمنٹ انہی کو دل بڑا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کا مینڈیٹ چھوٹا مینڈیٹ نہیں ہے. خود پیپلز پارٹی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ان کو سعید غنی نے بھی کہا، مراد علی شاہ نے بھی کہا، چانڈیو صاحب نے بھی کہا کہ ان کی پرفارمنس الیکشن میں پہلے سے بہت بہتر ہے. اور اس کی وجوہات پر ہم نے تفصیل سے چونکہ کل گفتگو کر لی تھی.
لیکن تھوڑا سا ریفرنس دینا بہت ضروری ہے کہ یہ پرفارمنس اس لیے ہے کہ ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لہذا وہ ووٹ جو تھا وہ بھی سارا جماعت کو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹ کم ہوئے ہیں وہ سارا بینیفٹ بھی جماعت کو ملا ہے۔ ہم اس پروگرام کی وساطت سے ڈسپوائنٹڈ ووٹر تھا بخاری صاحب، یہ پی ٹی آئی کی طرف جو ڈائیورٹ ہوا تھا وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہو کے دوبارہ ڈائیورٹ، ڈسگرنٹلڈ ووٹر تھا جو مایوس ہو کے پھر دوسری طرف دیکھتا ہے۔ یہی صورتحال صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ صورتحال پنجاب میں بھی ہے، یہ صورتحال کے پی کے میں بھی ہے، اور اگر اس کا بر وقت خیال نہ کیا گیا تو کراچی کی طرح سے مینڈیٹ شفٹ ہوتے دیر نہیں لگتی، یہ یاد رکھیں۔ اور اس سچویشن سے خان صاحب کو اویئر ہونا چاہیے، جو وہ اصل اسٹرینتھ تو وہی ہے، اور ووٹر کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس شخص سے میرے مسائل حل نہیں ہونے تو وہ پھر چاہے سونے کا بنا ہوا ہو ورکر اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ صحیح۔ اچھا بخاری صاحب، ابھی کچھ سیٹوں کا معاملہ ہے جس کے لیے آبویسلی 23 جنوری کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جماعت کی طرف سے کہ سیٹیں ہماری ہیں وہ، اور کم از کم 4 سیٹوں کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں، تو اگر یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ لیڈ میں بھی جا سکتی ہے جماعت؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس وہ فارم 12 شاید فارم 11 ہی کہتے ہیں، فارم 11 کہہ لیں، وہ میرے پاس موجود ہے، اور جب وہ ان کی موجودگی میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں اتنی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہتر ہوگا یہ کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے جائے، اس سے پہلے دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے کچھ طے کر لیں، اسی میں کراچی کا فائدہ ہے، اسی میں ان دونوں بڑی جماعتوں کا فائدہ ہے۔ بالکل بخاری صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا، بیٹر سینس کو جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے، اور ان دونوں پارٹیز کی ایکویژن ہی ایک بہتر ایکویژن کراچی آئٹس کے لیے اور کراچی کے لیے معلوم ہوتی ہے۔ دونوں پارٹیز کے پاس بڑے مینڈیٹ ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ عوام نے ان دونوں پارٹیز کے اوپر اعتماد کیا ہے، مل کر ان کو کام کرنا چاہیے کراچی کی بہتری کے لیے، وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔